अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला वज़ू की अहमियत, वज़ू का तरीका और वज़ू की फ़ज़ीलत सीखेंगे। तो वज़ू की जो अहमियत है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तर्जुमा सूरह माइदा आयत नंबर 6 है। ये तर्जुमा है इसका, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक और अपने सरों को मसा करो और पाँव धो टखनों तक। तो वज़ू की अहमियत क्या है कि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। ठीक है, अब हम सीखते हैं वज़ू करने का तरीका। इसको मैं थोड़ा स्लो और आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो वज़ू करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले पाकी हासिल करने और सवाब पाने की नीयत आपने करनी है। ठीक है, और अल्फाज मुंह से अदा करना ज़रूरी नहीं है। और बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों को पहुँचों तक धोना है, यानी कि आपने दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना है 3 बार। फिर 3 बार आप कुली करनी है। 3 बार कुली कैसे करनी है? पानी लेके चुल्लू में और मुंह में गरारे टाइप करके और आपने कुली करनी है। 3 बार ऐसे करना है। और फिर आपने मिसवाक करना है। मिसवाक करना सुन्नत से साबित है। अगर मिसवाक नहीं है आपके पास तो आप उंगली के साथ भी अपने दांत साफ़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाए और बाएं हाथ से नाक साफ़ करें, यानी कि 3 बार आपने नाक में पानी चढ़ाना है, नाक के नरम हिस्से तक। ठीक है, इस कदर पानी चढ़ाना है। फिर आपने बाएं हाथ से जो छोटी फिंगर होती है सबसे, उससे आपने नाक को साफ़ करना है। फिर 3 बार मुंह धोना है। मुंह को कैसे धोना है? पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी यानी कि चिन के नीचे तक। ठीक है, और दोनों कानों की लो तक कोई जगह खुश्क ना रहे। एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक भी कोई जगह, पेशानी के ये जो ऊपर वाला होता है ना, पेशानी जहाँ आपका माथा ख़त्म होता है वहाँ से लेके चिन के नीचे हिस्से तक और कान की एक लो से दूसरी लो तक कोई भी जगह आपकी खुश्क नहीं होनी चाहिए। आपने इस तरह चेहरा धोना है अपना। ठीक है, बाज़ लोग जल्दी जल्दी मुंह धोते हैं और चिन के नीचे वाला हिस्सा खुश्क रहता है, तो इस तरह नहीं करना। अच्छी तरीके से तसल्ली से वज़ू करना है, क्योंकि हमारी एक एक नमाज कीमती होती है। अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी ना। तसल्ली से हमने वज़ू करना है। फिर उसके बाद दाढ़ी है तो उसको खलाल करें, दाढ़ी के अंदर अच्छी तरह आपका पानी जाना चाहिए। फिर है 3 बार उसके मुँह चेहरा जब आपने धो लिया ना, उसके बाद आपने 3 बार दोनों बाजू कोहनियों तक धोने हैं। पहले दायां फिर बायां। ठीक है, पहले दायां बाजू धोना है, फिर बायां बाजू धोना है। फिर आपने नया पानी लेना है, उससे दोनों हाथों को तर करके पूरे सर का एक बार मसा करना है। इस तरह के पेशानी के बालों से दोनों हाथों की 3 उंगलियों सिवाय शहादत की उंगलियों के फिरता हुआ गुद्दी तक ले जाएं। ठीक है, गर्दन के जो नरम हिस्सा होता है वहाँ तक। फिर गुद्दी से हथेलियाँ फिरता हुआ वापस लाए। फिर शहादत की उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से को आपने शहादत की उंगली से साफ़ करना है, मसा करना है। और अंगूठे की पीठ, यानी कि अंगूठे की जो पीठ होती है ना, आगे वाला नाखून से पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको पीठ बोलते हैं, उसकी बैरूनी सतह और उंगलियों के पुश से गर्दन का मसा कर देना है। यानी कि कान जो शहादत की उंगली है कान के अंदर से आपने मसा करना है, और जो अंगूठा होगा ना आपका, दोनों अंगूठे दायां और बायां, उससे आपने दाएं वाले अंगूठे से कानों के पीछे से मसा करना है, नीचे से लेके यहाँ जो कान के मिड के दरमियान तक। ठीक है, इसी तरह बायां भी। फिर आपने गर्दन का मसा करना है, जो
آپ کی جو 3 فنگرز کی پشت جو رہ گئی تھی نا ناخنوں والی سائڈ، وہاں سے آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ گردن کا مسح جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے، یعنی کہ پسندیدہ میں سے ہے، یہ وضو کے فرائض یا وضو کی سنتوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض اگر کوئی گردن کا مسح آپ کے سامنے نہیں کرتا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں اور غلط وضو کر رہا ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا، ٹھیک، اٹس اوکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پشت سے جو گردن کا مسح کر لیا، پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، وہی چھوٹی انگلی سے آپ نے انگلیوں کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ طریقہ جو بیان ہوا ہے اس میں بعض وضو کے فرائض ہیں یعنی کہ فرض ہیں، اور بعض سنتیں ہیں اور بعض مستحبات ہیں، یعنی کہ فرائض وہ ہوتے ہیں جن کے چھوڑنے سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، سنتیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی ان کو سنتیں بولتے ہیں، اور بعض مستحبات ہیں، مستحبات سے مراد یہ ہے کہ اگر ہوں تو بیسٹ ہے، اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اس سے آپ کے وضو پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ وضو کے فرائض میں سے کیا ہے؟ منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 جو ہیں وضو کے فرض ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں ہیں، پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا یعنی کہ کلائیوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا یعنی کہ 3 بار وضو کے احزاد ہونا تاکہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، بار بار مطلب فوراً سے وضو کرنا، یہ نہ ہو کہ پہلے آپ اس کو دھو کے چھوڑ دیں وہ خشک ہو جائے پھر آپ اس کو دوبارہ دھوئیں، ایسے نہیں، پے در پہ مطلب ریپیٹ کرتے جائیں بار بار اس کو، 3 سے زیادہ بار نہیں دھونا۔ پھر ہے ترتیب قائم رکھنا، آپ نے ایک ہی ترتیب سے وضو، جیسے وضو سنت سے ثابت ہے اسی طرح آپ نے ترتیب لے کے چلنی ہے، یہ نہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے پھر آپ اس کے بعد ترتیب کوئی اور کر دیں، ایسے نہیں کرنا، وضو کو ترتیب سے لے کے چلنا ہے۔ پھر ہے ہر جو وضو ہوتا ہے اس کو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ہیں وضو کے جو مستحبات ہیں، اگر آپ کرتے ہیں تو گڈ اینڈ ویل، اگر نہیں کر پاتے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ وضو کی مستحبات میں گردن کا مسح کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور پھر پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ وضو کے درمیان میں جو دعا پڑھنی ہے نا، مسنون دعا، وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے وضو کمپلیٹ کرنا ہے۔ وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے یہ دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ میں گواہی دیتی ہوں یا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے نا احادیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ اچھی طرح اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وضو کے بعد ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وضو کے فضائل کے بارے میں، یعنی کہ وضو کے دوران جب آپ وضو کے دوران رہتے ہیں نا، مطلب وضو کی حالت میں جب رہتے ہیں تو آپ کو کتنا اجر ملتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارک سے جو چیزیں ثابت ہیں وہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث نمبر 1 ہے کہ حضرت ابن خزیمہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں اذان کہتا 2 رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا وہ جنت کا حقدار ہے، انشاءاللہ اسے جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پھر حدیث نمبر 2 ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں سے نکلے۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں یعنی بلند درجات کا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں وضو کی، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ قیامت والے دن جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں نا وضو کے دوران، وہ چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض، یعنی کہ قیامت والے دن کی بات چل رہی ہے، کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ عدن یعنی کہ یمن اور ایلا یعنی کہ فلسطین سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمیوں کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث، ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کرے، یہ دعا پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔
اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما، یعنی کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اضافہ اس کا موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو اچھی طریقے سے وضو کی اہمیت، وضو کا طریقہ اور وضو کی فضیلت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام فضیلتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔